बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह वाले फरमाते हैं जुल्हज के आखिरी जुमे वाले दिन जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर मुहर्रम के जुमा आने से पहले पहले अरबपति बन जाता है। मेरे भाइयों, तस्बीह इंतहाई आसान सी है, लेकिन इसके राज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये अल्लाह वाले ही जानते हैं और अल्लाह वालों ने ही बताया है। और जो बंदा इस तस्बीह को समझ जाता है और फिर जुल्हज के आखिरी जुमा इस तस्बीह को पढ़ लेता है, वो बंदा माला माल हो जाता है। उस घर से ना कभी रिस्क खत्म होता है, ना कभी मुसीबतें आती हैं। अगर बीमारियां हो तो उस घर से बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। वो घर मेरे भाइयों मालो दौलत से भर जाता है। ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा भी ये तस्बीह पढ़ लेता है, तस्बीह इंतहाई आसान सी है, पढ़नी भी सिर्फ 70 बार है, सिर्फ 3 मिनट लगते हैं ये तस्बीह पढ़ते हुए। और जुम्मतुल मुबारक के दिन जो बंदा 3 मिनट देता है, ये 3 तरह की तस्बीह है और हर तस्बीह को 70 बार पढ़ना है, तो गोया वो बंदा उसी दिन ही माला माल हो जाता है। उस बंदे के सारे गम मिट जाते हैं, सारी मुसीबतें मिट जाती हैं और सारे दुख खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, तस्बीह में क्या क्या चीजें हैं? अल्लाह ताला का एक इसमें पाक है, एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक है, तीसरे नंबर पर एक सूरत है, वो भी कुरान मजीद की छोटी सी सूरत है। तो तीनों चीजों को 70 बार पढ़ना है। तरतीब समझिएगा, और तरतीब और तरीका दोनों चीजें बताऊंगा, एक एक लफ्ज करके समझाऊंगा। और जो शख्स भी 70 बार पढ़ लेगा इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम के जुमा आने से पहले पहले वो इन तमाम चीजों का नजारा करेगा। जो चीजें मैं बताऊंगा, 5 चीजें इसको फौरन मिलती हैं। एक तो फौरन इसके रिस्क में इजाफा हो जाता है, इसका रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क में बरकत भी आती है, रिस्क में कसरत भी आती है। दोनों चीजें उस बंदे को नसीब होती हैं, बरकत भी कसरत भी। अब जरा समझिएगा, सबसे पहले आपने दुरूद पाक की तस्बीह पढ़नी है। दुरूद पाक भी बिल्कुल मुख्तसर सा छोटा सा दुरूद पाक, ऐसा दुरूद पाक जिसके पढ़ने से गैबी मदद मिलती है, और दूसरी तस्बीह जिसके पढ़ने से अल्लाह पाक खुश होते हैं, राजी होते हैं, जो सबसे ताकतवर तस्बीह है और जिसके जरिए अल्लाह के नूरी मलाइका की मदद मिलती है, फरिश्तों की मदद मिलती है। अब सबसे पहले दुरूद पाक का जिक्र करता हूँ, तज़किरा करता हूँ, फिर दूसरी तस्बीह बताता हूँ, फिर आखिर में आपको सूरत बताऊंगा कि कौन सी सूरत आपने पढ़नी है। तादाद मैंने बता दी। अब इसी तरतीब के मुताबिक, हाँ, अगर आपके घर में कोई शख्स परेशान हाल है, बीमार है, तो आप उसके लिए पानी पे दम कर सकते हैं। पानी का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे दम करना है, कैसे पीना है। 3 सांस के अंदर पानी पीना है। जब पानी पे अमल मुकम्मल कर ले, पढ़ने के बाद अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने इस गिलास के ऊपर दम कर देना है। मरीज खुद है या कोई है, आपके घर की बात कर रहा हूं कि आपके घर में कोई मरीज है या आप खुद मरीज हैं, तो आप 3 सांस के अंदर 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के पिएंगे। यानी कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, पानी पिया, फिर दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ी, दूसरा घूंट पिया, फिर तीसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। अब मुकम्मल पानी को खत्म कर देना है। 3 सांस के अंदर हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पानी इस्तेमाल करना है। एक ही बार पढ़ने से इंशाअल्लाह इस पानी के साथ सारी पेट के जरिए से, वजूद के जरिए से, यूरिन के जरिए आपकी सारी बीमारियां खारिज हो जाएंगी। इस कदर मुजर्रब अल्लाह वालों का बताया हुआ बेहतरीन अमल है मेरे भाइयों। और देखें, जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने गुस्ल तो करना होता है, नाखून काटने होते हैं, सारे मामलात कर रहे होते हैं। वैसे भी नाखून काटने चाहिए। जुम्मतुल मुबारक का दिन सारे दिनों का सरदार भी है। अब वाकया बताने लगा हूँ एक, जो इसी अमल के साथ वाबस्ता है और जिसके जरिए गैबी मदद मिलती है। और गैबी मदद कैसे मिलती है, इसका नज़ारा भी आपको हो जाएगा। बस इस वाक़ये को सुनिएगा, इसके अंदर ये मुकम्मल तफसील तरीका बता दूंगा ताकि कोई भी शख्स महरूम ना रहे। और इससे यकीन भी पुख्ता होता है, ईमान भी पुख्ता होता है। और क्योंकि दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक के दिन को सारे दिनों का सरदार दिन कहा गया है, इसलिए हमने इस दिन की बरकतों को हासिल करना है। इसकी बरकत का अंदाजा आप इस चीज से लगाएं कि जो शख्स, और देखें, हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा अव्वल हैं, हजूर के यारे गार हैं, वो बयान फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मा के दिन गुस्ल किया, इसका ये गुस्ल करना इसके गुनाहों का कफारा बन जाता है।
اس لیے میں نے عرض کی کہ آپ نے یہ عمل غسل کر کے کرنا ہے، نہا کے کرنا ہے، خواتین ہو مرد ہو، عورت بچہ جوان بوڑھا ہو۔ تو پہلی چیز کیا ہے، اس عمل کے لیے غسل کر لیں، پاک صاف کپڑے پہن لیں۔ ویسے بھی جمعہ مبارک کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو غسل کریں۔ اس عمل کو جمعے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جمعے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ بس آج اس عمل کو کر لیں، پھر اس کا نظارہ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو شخص جمعہ پڑھنے کی غرض سے یعنی کہ جمعے کے دن غسل کر لیتا ہے، اس عمل سے پہلے کر لیں، یعنی کہ جمعے کے دن غسل کر لینا چاہیے، اس عمل سے پہلے کر لیں یا عمل کرنے کے بعد کر لیں، غسل ضرور کر لیجئے گا۔ کیونکہ دیکھیں غسل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جمعہ مبارک کے دن غسل کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے 20 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے 200 سال کے عمل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک نماز جمعہ ادا کرنا نفلی حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سب لوگ ترستے ہیں۔ تو دوستو اس لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، دیکھیں فرشتوں کی استدعا جبل کاف کے پچھلی طرف ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، گویا کہ وہ چاندی کی طرح سفید ہے۔ اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو وہ انہی فرشتوں پہ گرتی ہے۔ اتنے زیادہ فرشتے، ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ ہے، اور ہر ایک جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ آپ نے درود پاک کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں، پہلے تینوں چیزیں سمجھ لیں، پہلے درود پاک پھر یہ کلمہ طیبہ۔ اب تیسرے نمبر پر جو سورت بتانے لگا ہوں وہ سورت پڑھنی ہے۔ اب ان کی تفصیل میں بتاؤں گا، اسی ترتیب کے مطابق پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز زندگی میں بہاریں آئیں گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ مقروض ہیں تو قرضے سے نجات مل جائے گی، پریشان حال ہیں تو پریشانیاں ختم ہو جائے گی، دکھی ہیں مصیبت ہیں، انشاءاللہ سارے دکھ مصیبتیں کاموں کے اندر رکاوٹیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور وہ سب فرشتے جن کا میں ذکر کیا، وہ سب فرشتے ہر جمعے کو جبل کاف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آزاری کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب صبح روشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہر اس شخص کو بخش دے جو جمعہ مبارک کے دن غسل کرے، جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو۔ اور فرشتے بلند آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو پڑھتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ اب بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے اس بندے کو جو بندہ یہ کام کرتا ہے۔ تو دوستو سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے بخشش مل جائے۔ اللہ کی بارگاہ سے جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے، پھر کچھ باقی نہیں رہتا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر اور ایک عرض کرتا چلوں، جمعہ مبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اس کا ثواب میرے مل کر دے، اور اپنا نام کمنٹ میں لکھنا چاہتا ہے تو لکھ دے، ورنہ اپنی حاجت بھی لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھ دے۔ انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے میرے بھائیوں تقدیریں بدل جاتی ہیں، مقدر سنور جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے۔ تو دوستو اب سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے، دیکھیں یہ جو درود پاک بتانے لگا ہوں نا، اتنا کمال کا درود پاک ہے کہ ایک مرتبہ شہد کی مکھی، اس کے بارے میں تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا نا کہ شہد کی مکھی کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ شہد کی مکھی کیا ہے، اور شہد کی مکھی بھی یہ درود پاک پڑھتی ہے، شہد کی مکھیاں بھی مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتی ہیں۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مگر شہد کی مکھی بارگاہ الہی میں حاضر ہو کے کبھی لباس اقدس پہ تصدق ہوتی، کبھی جسم مبارک پہ قربان ہوتی۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکھی یہ بتاؤ کہ تم شہد کس طرح بناتی ہو؟ مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ پیلا چنبیلی غلاف وغیرہ پھولوں کا رس چوستی ہوں، اپنے گھر آ کے اگل دیتی ہوں، وہ شہد بن جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شہد کی مکھی یہ بتا یہ تمام رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد تیرا میٹھا ہوتا ہے، ان پھیکے رسوں میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو
تو مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہمارے پیٹ میں نہ مٹھاس ہے نہ منہ میں مٹھاس ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب ہم باغ سے رس چوس کر نکلتی ہیں تو آپ پہ درود پاک پڑھتے ہوئے گھر آتی ہیں اور رس کو اپنی چھتے میں اگل دیتی ہیں۔ اس درود کی برکت سے اللہ اس کو میٹھا کر دیتا ہے۔ تو درود پاک کی برکات کا پتہ چلا کہ کتنی برکت ہے، کتنی کمال کی برکات ہے۔ درود پاک کی تو آپ کی زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی، آپ کو تسخیر خلق ملے گی۔ اب آپ کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی، اب دولت آپ کے پیچھے آئے گی۔ دوستو اس قدر یہ کمال کا درود پاک بتانے لگا ہوں۔ کون سا درود پاک؟ 70 بار پڑھنا ہے۔ اب درود پاک سمجھیے گا، بالکل مختصر سا آسان سا درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سماعت فرمائیں، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک اس کو دیکھیں، میں آرام سے ایک ایک لفظ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کا نظارہ خود کریں گے، آپ کا دل کرے گا کہ بار بار پڑھتا رہوں، اور اس کے تعداد پورے ہوتے ہی انشاءاللہ آپ کے وجود کے اندر جتنی بھی ایسی رکاوٹیں ہوں گی، آپ کے مقدر میں جتنی بھی ایسی پریشانیاں ہوں گی، آپ کی قسمت سوئی ہوئی ہوگی، مقدر جتنا بھی سویا ہوا ہوگا، انشاءاللہ اس کی برکت سے فوراً چمک جائے گا، آپ کے سارے راستے کھل جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کے لیے جمعے کا دن ہونا ضروری ہے، جگہ کا کوئی ضروری نہیں۔ پاکستان میں ہیں، کہیں بھی بستے ہیں، جس جگہ بھی رہتے ہیں، اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ باقی آپ اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو پڑھا اور پڑھ کے پانی کا گلاس اگر پاس رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب اس کے اوپر دم کر لیں گے اب اس پانی کے اوپر، تو پھر اس کے بعد دیکھیں اب آپ نے دم کر دیا۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو چیز بتانے لگا ہوں وہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ ہے یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی کیا ترتیب ہوگی، کیسے پڑھنا ہے، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایک لفظ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ آج اس عمل سے محروم نہ رہیں اور اپنے مقدر کو سنوار سکیں۔ انشاءاللہ العزیز محرم کا جمعہ آنے سے پہلے آپ جتنے مرضی مقروض ہوں، جتنی مرضی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں، جتنی مرضی دکھ ہوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے سارے دکھ، ساری مصیبتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ یہ گارنٹی شدہ عمل ہے۔ دیکھیں اب لا الہ الا اللہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ کلمہ طیبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک پلان پہ سوار تھا، فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نے 3 دفعہ میرا نام لے کے فرمایا، میں نے عرض کی، فرمایا جو شخص دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ پاک اس پہ آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ فرمایا اس وقت وہ سست ہو جائیں گے، عمل نہیں کریں گے، بس معاذ مرتے وقت گناہ سے بچنے کے لیے یہ خبر دے دو۔ دوستو کتنا کمال کا ہے۔ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 7 پتھر تھے، اس نے کہا کہ پتھروں گواہ ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، یہ کہا اور سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی، اس کا حساب لیا گیا جس سے وہ دوزخ کی آگ کا مستحق ہو گیا۔ فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کے ایک دروازے پہ لے آتے ہیں تو ایک پتھر جو 7 پتھر اس کے ہاتھ میں تھے، ان میں سے ایک پتھر آتا ہے اور وہ اس دروازے پہ گر پڑتا ہے جو دوزخ کا دروازہ ہوتا ہے اور راستہ روک دیتا ہے۔ عذاب کے فرشتے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پتھر اٹھا نہیں پاتے، اتنا وزنی ہو جاتا ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں کہ راستہ صاف ہو جائے مگر پتھر اٹھا نہیں پاتے۔ پھر وہ اس کو دوسرے دروازے پہ لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی صورت، دوسرا پتھر آ کے گر جاتا ہے تو راستہ روک لیتا ہے۔ اسی طرح ہر دروازے پر جس پر بھی لے کر جاتے ہیں ایک پتھر آگے آ کے راستہ بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح اب اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے فرشتوں رک جاؤ،
اس نے لا الہ الا اللہ کو اپنا گواہ بنایا تھا، ان فرشتوں کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے گواہ بنایا تھا، لا الہ الا اللہ کی شہادت آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے دوزخ اس کے لیے حرام کر دی، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں۔ اب اس کو جنت کے دروازوں پہ لے جاؤ اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی اتنی برکات ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے مبارک میں ایک شخص نے 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، اللہ کریم نے اس پہ کرم فرمایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پڑا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا موسیٰ رب العالمین نے اس کلمے کی برکت سے اس کے 480 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ اس نے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ میں 24 حرف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 20 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کئی درجے زیادہ افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پڑھنا کتنی بار ہے؟ 70 بار پڑھنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، آخری بار جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، یعنی کہ اس طرح پڑھتے جائیں، جب آخری بار رہ جائے، ایک مرتبہ رہ جائے تو آپ اس ترتیب کے مطابق اس کو مکمل کریں گے، یعنی کہ شروع میں جب آپ نے پڑھنا ہے 69 بار ایسے پڑھنا ہے اور آخری بار مکمل کر لینا ہے۔ تو اسی طرح کوئی مشکل نہیں ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ اب عمل کا وقت سمجھ لیں، وقت آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد پڑھیں تو سب سے اچھا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ یعنی کہ جمعہ مبارک کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے کر لیں، آپ کے لیے فائدہ بخش ہے۔ اور جمعہ مبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، اس میں شامل ہونے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے، آپ ضرور اس میں بھی شامل ہوں انشاءاللہ العزیز۔ دیکھنا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے آپ کے اوپر برستی ہیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص شریف یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورت ہے۔ اب آپ نے اس کے اول آخر دیکھیں، پہلے جو چیزیں بتائی ہیں ان کے اول آخر میں آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ درود پاک شروع میں 70 بار بتا دیا، اس کے بعد کلمہ طیبہ کی ترتیب بتا دی، اس کے بعد سورہ اخلاص شریف کو آپ نے لکھنا ہے۔ سورہ اخلاص شریف کو آپ نے لکھنا ہے، کب لکھنا ہے؟ جب عمل کو مکمل کر لیں گے۔ سمجھنے والی بات ہے، بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم نہ رہ جائیں، اس لیے میں مکمل وضاحت دے رہا ہوں کہ دیکھیں جب فائدہ لینا ہے تو پھر مکمل فائدہ لیں گے نا۔ جب تک یہ سورت لکھی ہوئی آپ کی جیب میں، آپ کے پرس میں رہے گی، آپ کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں رہے گی، اس کی برکات آپ کو ملتی رہے گی، کبھی گھر آپ کا مال و دولت سے خالی نہیں ہوگا، کبھی گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو اس بابرکت سورت سے فائدہ اٹھا لیں، اللہ آپ کے گھر کو نور سے بھر دے گا، کیونکہ جمعہ مبارک کا دن کوئی عام دن نہیں ہے بھائی، یہ دن وہ آیا ہے کہ جس کو سارے دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے، اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں برکتوں والا عید کا دن بھی کہا ہے۔ تو دوستو اب کیوں نہ ہو کہ ہم اس دن سب فائدہ اٹھائیں، اور 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلے جو تسبیح بتائی درود پاک کی، پھر کلمہ طیبہ کی، پھر سورہ اخلاص کی۔ اب سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے تو پھر پانی کے گلاس کے اوپر دم کر لینا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، پانی کے اوپر ایک پھونک مار دی، پھر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، پھر ایک پھونک مار دی، پھر تیسری مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ایک پھونک مار دی، آخر میں جا کے آپ اس سورت کو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ لکھنے کا طریقہ ذرا سمجھیے، پھر میں پڑھنے کا طریقہ سورہ اخلاص کو بتاتا ہوں۔ 2 چیزوں کو میں نے ایک ایک لفظ کر کے سمجھا دیا۔ آخری بات کہ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے فرشتے بھی آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ دیکھیں جس کے حق میں اللہ کے نوری ملائکہ دعا کریں، اللہ کے فرشتے دعا کریں، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو اس کے لیے کریں گے جو آج سورہ اخلاص کو اس طرح پڑھے گا۔ اب سب سے پہلے آپ نے دیکھیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، نمبر 1۔ اب دوسری بات سمجھنی ہے جو بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہے، تو دوستو ایک عرض کرتا چلوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، آگے دوست احباب تک شیئر کرنے کی بھی کوشش کیا کریں تاکہ کسی بھائی کو فائدہ ہو جائے۔
دیکھیں آپ کے ایک شیئر کرنے سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگوں تک یہ عمل پہنچے گا اور کتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے، کیونکہ آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر شخص پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اور یہ عمل پھر صرف ذی الحج کے آخری جمعے ہی کیا جاتا ہے، اور آج کا دن ہاتھ سے نکل گیا تو پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تو دوستو اس لیے جلدی سے اس عمل کو خود بھی کریں، سارے کام چھوڑ کے پہلے اس عمل کو کر لیں، باقی کام پھر جب مرضی کرتے پھرنا، لیکن یہ عمل آج رہ گیا تو پھر سو رہ گیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی بزرگ نے خواب میں مکہ کے اندر 100 کبوتر دیکھے کہ جن کے سر کٹے ہوئے تھے۔ جب وہ بزرگ بیدار ہوئے تو اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے سے اس کی تعبیر دریافت کی، تو تعبیر بتانے والے نے اسے بتایا کہ شاید تو نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص بغیر بسم اللہ کے پڑھی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے تعبیر بتانے والے سے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب درود پاک اول آخر پڑھنے کی ضرورت نہیں، شروع میں پڑھ لیا تھا، اب وہی درود پاک اس دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ اب جب اس سورت کو آپ پڑھ لیں پھر پانی کے اوپر دم کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 2 مرتبہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ ہوگی۔ اسی طرح پڑھتے جائیں، 70 مرتبہ مکمل کر لیں، اور پھر اسی طرح جب آپ اس کو مکمل کر لیں، دم کر لیں، اب وہیں بیٹھے بیٹھے اب درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسی ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب کے مطابق 3 لائنوں کے اندر آپ نے اس سورت کو لکھ لیا۔ اب طریقہ جو بتایا ہے جیب میں رکھنے کا، گھر میں رکھنے کا، اسی طریقے کے مطابق اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز محرم کا جمعہ آنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔